रेडी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने देखा कि आज हमें हमारी पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ मिला और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का और ऑनरेबल जजेस जिन्होंने फवाद साहब का केस सुना कि अभी भी इंसाफ जिंदा है और हमें अदालतों से ही इंसाफ मिला है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने वकला का, मीडिया टीम का, जो हमारी मीडिया हाउसेज हैं और जितने भी कारकुन हैं पाकिस्तान से जो यहाँ पे आए हैं और फवाद चौधरी साहब और आज मेरे साथ इस दुख के गम में खड़े रहे हैं, उनकी मैं बहुत मशकूर हूँ और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। और सबसे पहली बात ये कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आज फवाद को घर लेके जाऊंगी और मैं फवाद को घर लेके जा रही हूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम आज वो इज़्ज़त से घर जा रहे हैं। अभी तक उन पे फर्दे जुर्म और किसी किस्म का चालान फाइल नहीं हुआ है, तो ये अभी उनकी बेल सिर्फ एक्सेप्ट की गई है और बहुत बहुत मशकूर हूँ मैं पूरे पाकिस्तान का, माओं का, बहनों का, जिसने मुझे सपोर्ट किया है, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी मैं और मेरी बेटियाँ अडियाला जा रहे हैं और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ वहाँ पे आइए और उनका इस्तकबाल करते हैं। थैंक यू हमाद साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फवाद चौधरी साहब को सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। जिस दिलेरी के साथ उन्होंने इस जुल्म का सामना किया, बर्बरियत का सामना किया, और मैं अपनी अदालतों का, इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट जजेस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें यहाँ से इंसाफ मिला कि जब रियासत जो थी वो ज़्यादती करने पे आई तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह आज अदालतों से इंसाफ मिला और ये बहुत बड़ी फ़तह है। देखें, आज़ादी ये जो बोलने की आज़ादी है, हर जमहूरी मुहिम में, हर जद्दोजहद में इसके ऊपर ज़रब लगाने की कोशिश की गई है और बहुत सारे फवाद चौधरी जो हैं वो आज इस फैसले से बचेंगे, क्योंकि जिस तरह से फवाद चौधरी ने सामना किया और जिस तरह से इंसाफ के तकाज़े आज पूरे किए गए वो मिसाली। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला सिर्फ ज़मानत ही नहीं, ये जो बिल्कुल बेबुनियाद केस फवाद के ऊपर बनाया गया है, इस केस को भी ख़त्म किया जाएगा। और जो आपको मैं ये भी बताऊँ, फ्रिवलेस FIR फाइल करने के ऊपर हमारे कानून में सख्त सज़ाएँ दर्ज हैं। मैं अपनी आला अदालतों से ये एहतराम से अपील करूँगा कि फ्रिवलेस FIR जब दर्ज की जाती है तो उसके ऊपर, उसके अगेंस्ट जो सज़ाएँ और कवानीन हैं उनको भी लागू करना अब शुरू करें और इस प्रैक्टिस को भी शुरू करें। बहुत शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान इंसाफ ही मांग रहा है और अगर इंसाफ पे मबनी माशरा कायम नहीं होगा तो माशरा तबाह होगा। हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि तुमसे पहले वो कौमें बर्बाद की गईं जहाँ ताकतवर के लिए अलग कानून था और कमज़ोर के लिए अलग कानून था। यहाँ अगर फवाद तर्जुमानी कर रहे हैं तो वो हर उस आवाज़ की तर्जुमानी कर रहे हैं, वो हर और ये सफ़र लंबा है। ये जदोजहद इमरान खान साहब ने शुरू की इंसाफ के लिए, पार्टी का नाम ही रखा तहरीक इंसाफ, इंसाफ के लिए ये तहरीक है और अभी हमने इस सफ़र में आगे जाना है, मंजिल पे पहुंचना है और अमीर, गरीब, मारूफ, आम आदमी सब के लिए बराबर हो। हमने आवाज़ उठाई। चीफ जस्टिस साहब, आपसे हम अपील करते हैं नोटिस लें और पाकिस्तान भर की जेलों में देखें कितने गरीब लोगों के, बेगुनाहों के बच्चे जो हैं वो कैद में और क्या क्या उनके साथ हो रहा है। सबके लिए बराबर होना चाहिए इंसाफ। लेकिन हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े चोर और डाकू हैं जिन्होंने इस मुल्क में करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, उनको हम हुक्मरान बना देते हैं। तो ये कभी भी माशरा आगे नहीं जा सकता जब तक इंसाफ ना हो। इस पूरे मामले में टारगेट इमरान खान है। इमरान खान को टारगेट किया जा रहा है, हर लिहाज से इमरान खान के पीछे है वो। यहाँ तक कि कत्ल करने की कोशिश की गई, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और अल्लाह ताला ने इमरान खान की जान की हिफाजत की है और नई ज़िंदगी अता फरमाई है और इंशाअल्लाह इमरान खान पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए डट के खड़े हैं, मुकाबला करते रहेंगे और इमरान खान के साथ पूरी कौम उनके साथ खड़ी। और इंसाफ के लिए ये जद्दोजहद तब भी जारी रहेगी जब इंशाअल्लाह इमरान खान साहब एक बार फिर 2/3 अक्सरियत लेके वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे, तब भी हमारी इंसाफ के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। जी बहुत बहुत आप लोगों से मेरी एक आखिरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब अडियाला आ जाएं सो वी कैन वेलकम हिम प्राउडली
اینڈ بیٹیاں بھی ادھر میں لے کے جا رہی ہوں, اور بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم تمہارے ساتھ ہیں. پراؤڈ ٹو بی فواد چودھری's wife. تھینک یو. عدالت اسلام آباد ڈسٹرکٹ جج فیضان احمد گیلانی صاحب نے چودھری فواد صاحب کی 20,000 روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانت باز گرفتاری منظور کر لی ہے. میں اس ساری جدوجہد میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر بابر امان صاحب کا, جنہوں نے جس خوبصورتی سے یہ کیس لڑا, جس بہادری سے لڑا, جس دلیری سے لڑا, ہم ان کے مقروض ہیں. میں اپنی پارٹی کا, اپنی پارٹی ورکرز کا, پارٹی لیڈرشپ کا, خاص کر عمران احمد خان صاحب کا بہت مشکور ہوں, جس طرح انہوں نے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا, ہمارا حوصلہ بڑھایا. ہمارے حلقے کے عوام, ہمارے عزیز, ہمارے دوست, جو کہ گزشتہ 6 دنوں سے بغیر بلائے, چاہے گرمی ہو, سردی ہو, بارش ہو, دھوپ ہو, اس کڑاکے کی ٹھنڈ میں ہمارے ساتھ لگے رہے, میں ان کا بھی فرداً مشکور ہوں. میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں جن سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کر سکوں. میں میڈیا کے ورکروں کا بہت شکر گزار ہوں. میں میڈیا کے ٹیکنیکل ورکرز کا, کیمرہ مین کا, رپورٹرز کا بہت شکر گزار ہوں. میں ان میڈیا کے جو اینکر حضرات ہیں, میں ان کا بہت مشکور ہوں. میں اپوزیشن سے جو آوازیں فواد صاحب کے لیے اٹھی ہیں, میں ان کا بہت مشکور ہوں. جس طرح سے ایک بغاوت کا مقدمہ ایک سپیچ دینے پہ لگایا گیا, یہ ایک سیاسی انتقام کی بدترین مثال تھی. لندن کی ہدایات سے, لندن سے آنے والی ہدایات پہ جس طرح فواد چودھری صاحب کو اریسٹ کر کے یہ سمجھا گیا کہ پی ٹی آئی یا ان کا خاندان جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور پی ٹی آئی سے وابستہ نہیں رہے گا. میں آج یہ بالکل ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ آپ نے فواد صاحب کو گرفتار کیا. ہمارا ہر بچہ, ہمارا ہر بزرگ, ہمارا ہر بڑا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے, عمران خان کا ساتھی ہے. ہم آئین کی اور جمہوریت کی لڑائی لڑے ہیں, یہ آئین اور جمہوریت کے اندر رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرخرو کے کرے. میں ڈاکٹر بابر امان صاحب سے اب ریکویسٹ کرتا ہوں, کیونکہ میرے پاس بڑھتے جذبات میں اب شاید الفاظ بھی باقی نہیں رہ گئے. میں آپ کو بہت مشکور ہوں. مائک دے جانا. دوسرا بھی ہے, ایک اور بھی لگا دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں بیٹھ جائیں, چھوڑ دیں, بیٹھ جائیں. پاکستان میں پہلی دفعہ جس طرح سے میں نے آئین کی بے توقیری دیکھی, انسانی حقوق کی بے توقیری دیکھی, پارلیمنٹ کی بے توقیری دیکھی, اور پولیس والوں کے ہاتھوں صرف شہریوں کی نہیں عدالتوں کی بھی بے توقیری دیکھی, اس پہ پورا پاکستان عمران خان کے اس موقف کی سچائی کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے کہ پاکستان میں رول آف لا کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا. میں سب سے پہلے اپنی جو لیگل ٹیم ہے میری, اس میں علی بخاری اور فیصل اور دوسرے جو دوست ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اسلام آباد چیپٹر پی ٹی آئی کا علی اوان اور دوسرے جو لوگ, ہمارے سینیٹر ڈاکٹر وسیم صاحب اور جتنے بھی دوسرے سینیٹر تشریف لائے ہیں وہ, اور خاص طور پہ مجھے ایک بڑی مشہور کال مجھے آتی ہے, جہاں میرے ساتھ کھڑے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کوئی اچھی خبر آج سنا دے. تو فواد کے لیے انہوں نے اتنی دفعہ مجھے کال کیا سے کہ کوئی اچھی خبر سنا دیں. وہ ان کا جو اپنے بحیثیت سیکرٹری جنرل اپنے پی ٹی آئی کے ساتھ اور ورکرز کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, وہ اس کا ثبوت تھا. میں صرف 3 باتیں شارٹلی کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا یہ ہے کہ پاکستان کو یہاں سے 2 راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے. ایک راستہ تباہی اور کھائی کا راستہ ہے, دوسرا راستہ بحالی کا راستہ ہے. پہلا راستہ وہ ہے جو اس حکومت نے اور اس کے سرپرستوں نے چن رکھا ہے. دوسرا راستہ وہ ہے جس کی طرف پکار کے اور چیخ کے پاکستان تحریک انصاف
اور گولیاں کھانے کے بعد بھی عمران خان نے وہ راستہ کھوٹا نہیں کیا, اس پہ وہ قائم ہے. وہ راستہ ہے نئے انتخابات کا راستہ. اب میرے خیال میں پاکستان میں اتنا بڑا کنسنسس پہلے کبھی بلڈ نہیں ہوا کہ فوری طور پہ نئے انتخابات ہونے چاہیے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نیا عزم ملتا ہے, نیا حوصلہ ملتا ہے جب اس کو نیا چیلنج ملتا ہے. اس لیے کہ زندہ قوموں کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ چیلنجز کے ذریعے سے قوم کو درست راستے پہ لگاتی ہے, اور ہمارا جو کھلاڑی ہے وہ کپتان بھی ہے, اس لیے وہ چیلنجز ملتے رہیں گے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کسی چیلنج کی. ایک میں آپ کو بتا سکتا ہوں بات جو وہ میں پورے آپ کو خلوص دل سے بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس ظالم نظام سے آپ کی جان چھوٹنے والی ہے اور عمران خان واپس آنے والا ہے, انشاءاللہ واپس آنے والا ہے. آخری بات یہ ہے, اس سے پہلے کہ میں اسد صاحب سے کہوں کہ وہ بات کریں, آخری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک کارکن اس عزت اور احترام کے قابل ہے جو ہمیں جذبہ دیتا ہے کہ ہم کھڑے بھی رہتے ہیں, لڑتے بھی ہیں, آگے بھی بڑھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان کی 65% یوتھ کھڑی ہے, اور وہ یوتھ پاکستان کا اصل مستقبل ہے جو پاکستان کو الیکشن کی طرف بھیجے گا. ہم تمہارے ساتھ. عمران خان پر ہم تمہارے ساتھ. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بابر اعوان صاحب آپ کو, آپ کی جو باقی معاونت کر رہے تھے, فیصل, علی بخاری والا, پوری لیگل ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بڑی آپ نے دلیل کے ساتھ مقدمہ لڑا, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کا راستہ اس حد تک آسان ضرور تھا کیونکہ آپ سچائی کی پیروی کر رہے تھے. فواد چودھری کے اوپر جو مقدمہ قائم ہوا ہے وہ مقدمہ صرف اس بات کا ہے کہ وہ سچ کیوں بولتا ہے, اور سچ بھی ایسے بولتا ہے کہ ان امپورٹڈ کی ٹھیک ٹھاک منجی ٹھوک کے بولتا ہے. یہی سارا اس کے اوپر مقدمہ تھا. لیکن ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ آپ اگر سمجھ رہے تھے کہ آپ فواد چودھری کی آواز بند کرا دو گے, انشاءاللہ تعالی فواد چودھری باہر آ رہا ہے اور آپ کے ساتھ جو وہ پہلے کرتا تھا وہ اس سے برا کرنے والا ہے, اس کی آواز اس سے بھی گونجدار ہونے والی ہے. یہ جو وقت ہے جس کا پہلے ذکر کیا بابر اعوان صاحب نے بھی, پاکستان کا آئین اس وقت خطرے میں ہے, اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ہر موقع تلاش کیا جا رہا ہے. پہلے قوانین کی خلاف ورزی کی گئی اور قانون کے دھجیاں اڑا کر ایسا رویہ اختیار کیا گیا, اس طریقے سے جبر زبردستی زور سے لوگوں کو آواز دبانے کی کوشش کی, ان کو اٹھایا گیا, تشدد کیا گیا, بند کیا گیا, اور اب براہ راست آئین کو چیلنج کیا جا رہا ہے. جس طریقے سے آئین کے اندر واضح ترین چیز لکھی ہوئی ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد, اس سے بھی بھاگنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی کوئی گورنر صاحب کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ مجھے بتائے گی, ایجنسیاں بتائے گی. اب یہ پتہ نہیں کہ یہ گورنر صاحب جو ہیں وہ یہ سچ بول رہے ہیں یا گورنر صاحب جو ہیں وہ الزام لگا کے گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اداروں کو. یہ تو ادارے ہی ہمیں بتائیں گے کہ اس میں سے گورنر سچ بول رہا ہے یا گورنر ان کے خلاف سازش کر رہا ہے. لیکن وجہ جو کچھ بھی ہو, یہ آئین سے انحراف کی بات کی جا رہی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے, میری پٹیشن جو لاہور ہائی کورٹ میں پرسوں جس کی سماعت ہوئی تھی اور جمعے کو دوبارہ وہ لگا ہوا ہے کیس, جس کے اندر 2 ٹوک الفاظ میں آرڈر کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہی کرانا ہے, اس کے اندر بالکل واضح طریقے سے نہ صرف کورٹ نے یہ ہدایات دی ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے, بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر یہ آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی جائے گی تو یہ آئین سے انحراف ہوگا, اور جن کی ذمہ داری ہے آئین کے اوپر عمل کرنے کی آرٹیکل 5 کے تحت, ان کے اوپر مقدمہ قائم بنتا ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی جیسے پہلے کہا گیا ہے, کامیابی جیت پاکستان کی آئین کی, پاکستان کی جمہوریت کی, پاکستان کی عوام کی ہونے والی ہے. یہ جتنی مرضی روک لیں یہ اب راستہ روک نہیں سکتے. ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے, عوام کے پاس فیصلہ جا رہا ہے. عمران تیرا ایک اشارہ
دیکھیں یہ سارا جو ہو رہا ہے، پرویز الہی کے گھر چھاپے ڈالے جا رہے ہیں، شیخ رشید کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، یہ سب ایک ہی کڑی ہے۔ یہ ساری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے وہ لوگ جو عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو ڈرا کے، دھمکا کے، جبر سے ان کی آوازیں بند کرائی جا سکے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کافی ٹھیک ہے